इस वक्त मैं वेटिकन सिटी में हूँ, इटली का। नन्हे मुन्ने भी इतने छोटे भी नहीं थे कि पढ़ने के काबिल ना हो। घंटे खेलने से ज़रा बड़ी उम्र थी हमारी। तो एक मजहबी शहर है इनका ये। 1700-1800 साल पहले यहाँ ईसाइयत फैलना शुरू हुई और ऐसी फैली है कि ईसाइयत की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हो गई। रोम का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और कुरान में भी मिलता है हमें। बैतुल मक़दस क़िबला रहा है, पहले यहूदियों का, फिर ईसाइयों का और फिर मुसलमानों का। जो हिरकल बादशाह है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको ख़त भेजा था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, उसने नबूवत की उसने गवाही भी दी थी। वो जो हिरकल बादशाह था वो था। ये दीवार भी बहुत ज़्यादा पुरानी दीवार है। ये 25 दिसंबर को ये पूरी जगह भरी हुई होती है क्राउड्स। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं वेटिकन सिटी में हूँ, इटली की सबसे मशहूर तरीन जगह, और ये दुनिया की अजाइब में से एक टाइप का उजूबा ही कह लें आप इसको। इस वक्त हम रोम में हैं, इटली का जो मशहूर शहर है। आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी इटली जब आते हैं तो वो मिलान उतरते हैं, रोम को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते। उसकी वजह ये है कि ये एक बहुत ही तारीख़ी शहर है। आप देख रहे हैं रोम का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और कुरान में भी मिलता है हमें। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको इसकी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए और आपने तबलीग की, तो ईसाइयत 100% बरहक मज़हब था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तौहीद पर मबनी था। उसका जो मरकज़ था ईसाइयत का, वो बैतुल मक़दिस था, जिसको आज यहूदी यरूशलेम कहते हैं, हम फ़िलिस्तीन कहते हैं। वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन फैला। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, उनकी जितनी आल औलाद आई है तकरीबन सब के सब अर्ज़ मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में ही आए हैं, बैतुल मक़दिस। बैतुल मक़दिस क़िबला रहा है, पहले यहूदियों का, फिर ईसाइयों का और फिर मुसलमानों का। तो वहाँ से जब ईसाइयत दुनिया में फैलना शुरू हुई, ईसाइयों की जंगें भी हुई, दुनिया में अल्लाह ने ईसाइयों को ग़लबा अता किया। तो उस वक्त ये जो इटली का शहर था ना, रोम, यहाँ पर थे मुशरिकीन रहा करते थे। यहाँ पे दर्जनों खुदा थे उनके, और एक बहुत ही ज़ालिमाना किस्म की हुकूमतें यहाँ कायम होती थीं। वही ज़ाहिर है वो दौर था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका ज़ोर चलता था यहाँ पर कब्ज़ा करके हुकूमत करता था। तो यहाँ जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारी थे, मशहूर नाम है जिसका सेंट पैट्रिक, जिसके नाम पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान में स्कूल भी हैं कराची में। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस सहाबी थे। उन्होंने यहाँ के तबलीग शुरू की, और भी मुबल्लिगीन यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ के जो आतिश परस्त लोग थे और मुशरिक लोग थे, उन्होंने बहुत जुल्म किया उनके ऊपर। और ये ख़ास वेटिकन सिटी के बारे में कहा जाता है कि सेंट पैट्रिक को यहाँ पर उल्टा लटका के ज़िंदा जला दिया गया। लेकिन उनकी कुर्बानियों की बरकत से यहाँ बहरहाल ईसाइयत फैली, और यहाँ का जो राजा था, जो यहाँ का बड़ा था, वो ईसाई हो गया। तो उस वक्त से यहाँ ईसाइयों की एक मजबूत रियासत कायम हुई रोम में। फिर एक इनकी, जैसे हमारी खिलाफत उस्मानिया थी, बनु उमैया की खिलाफत थी, बनु अब्बास की खिलाफत थी, तो इस तरह की एक इनकी यहाँ खिलाफत कायम हुई रोम में। और ये रोम का बॉर्डर बहुत फैल गया दुनिया में। रशिया तक इसका बॉर्डर मिलता था, और एक तरफ चाइना से मिलता था। जैसे खिलाफत उस्मानिया थी ना, बहुत बड़ी थी, अब तुर्की सिमट के इतना सा रह गया है। तो इसी तरह रोम भी बहुत बड़ा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सिमट के अब ये इतना सा एक छोटा सा शहर रह गया है। फिर हुआ ये कि ईसाइयों में फ़िरका परस्ती शुरू हुई, और इस्लाम के दुनिया में आने से पहले ही ईसाई दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है और एक को कैथोलिक ज़रा कदीम तर्ज के ईसाई थे। तो ये दो फ़िरक़ों में आपस में बड़ी जंगें हुई हैं इनकी, और कैथोलिक कहा जाता है कि ज़रा पावरफुल था। लेकिन इन दो फ़िरक़ों की लड़ाइयों की वजह से एक तीसरा बड़ा फ़िरक़ा वजूद में आया, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। जो हिरकल बादशाह है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको ख़त भेजा था और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की, उसने नबूवत की उसने गवाही भी दी थी। वो जो हिरकल बादशाह था वो था ऑर्थोडॉक्स फ़िरके का। तो तुर्की में इस्तांबुल भी रूम का हिस्सा था, कुस्तुनतीनिया जिसका कदीम नाम है, वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स की हुकूमत थी।
شام میں اور فلسطین میں بھی، یعنی بیت المقدس پہ بھی. اور یہاں یہ جو روم ہے جس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں پر حکومت تھی کیتھولک کی. تو یہ بہت بڑی پاورفل ریاستیں تھیں عیسائیوں کی. ایک کا مرکز ترکی استنبول اور بیت المقدس اس کے قبضے میں تھا، اور دوسری کا مرکز تھا، کیتھولک کا مرکز تھا یہ روم، جس میں اس وقت ہم یہاں میں ولاگ بنا رہا ہوں اور آپ کو معلومات دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ہرقل سے ملنے آئے، جس کا انگلش میں میرا خیال ہے اس کو ہیریکلس کہا جاتا ہے، شاید پروننسیشن میں اسے غلطی ہو، اسی سے ملتا ہے ہیریکلس، واللہ عالم. تو ہرقل ایک اچھا بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچا مانتا تھا، اور اس نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ عنقریب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے مالک ہوں گے. تو اس وقت شام میں جب اس کی حکومت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں یہاں تک پہنچی تھیں شام تک، اور ہرقل کی جو فوجیں تھیں، ہرقل اس وقت موو ہو گیا تھا استنبول، کیونکہ استنبول میں بہت زبردست دیوار ہے، 4000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے. اس دیوار کی وجہ سے کوئی قسطنطینیہ کو فتح نہیں کر پاتا تھا. میں نے ترکی میں بھی ولاگ بنایا تھا، اس میں نے بتایا تھا، اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر اس کی ہسٹری بتائی تھی. آپ لوگوں نے، میں سے بہت سے لوگوں نے وہ سنی ہوگی. تو ہرقل شفٹ ہو گیا تھا وہاں. تو شام کا بہت بڑا علاقہ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور شام میں اسلام پھیل گیا. لیکن یہ جو روم ہے نا، اس کے قریب مسلمان فوجی آئے، لیکن روم یہاں قبضہ نہ کر سکے تھے وہ، اور بالآخر یہ علاقہ عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہا. اس کے بعد جب سیکولر اور لبرل حکومتیں آئی ہیں اور سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے. جی جناب، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وی آر یو فرام؟ اچھا، یہ پتہ نہیں میرے ساتھ سیلفی لینے آیا ہے، شاید گورا ہے. میں شاید پگڑی میں اور سفید کپڑوں میں اس کو یونیک قسم کا لگ رہا ہوں، تو اس لیے اس نے. اچھا جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، تو مسلمان تو فاتحین لگے رہے. سلطان محمد فاتح نے پھر استنبول پہ قبضہ کر لیا، اور وہاں سے جو عیسائیوں کی قدیم ایک حکومت چلی آ رہی تھی آرتھوڈاکس فرقے کی، وہ وہاں سے بالآخر اس کا بوریہ بستر گول ہوا، اور پھر ترکی مسلمانوں کی خلافت کا مرکز بنا، اور وہاں سے مسلمان پھیلتے گئے، اور 1920 کے لگ بھگ جا کے ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا. اور آج ایک ترکی ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، اور روم بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے. یعنی دو بڑی ایک آسمانی مذاہب تھے جو سمٹ گئے، لیکن خیر مسلمانوں کا مذہب الحمدللہ باقی رہا، اور اسلامک اسٹیٹس اب دنیا میں موجود ہیں. ایک ایسی خلافت نہیں ہے جس کے تحت کئی سارے کنٹری آتے ہیں، ایک ایسی مضبوط ریاست نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہے. لیکن عیسائیت کے ساتھ جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خراب معاملہ ہوا. وہ یہ کہ یہاں کے لوگ ہی عیسائیت کے خلاف ہو گئے، کیونکہ جب سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے تو مذہب اور سائنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے، کیونکہ عیسائیوں نے بہت ساری تحریفات کر دی تھیں. پادری سائنسدانوں کے مقابلوں میں آ کے کھڑے ہوتے، ان کے خلاف فتوے دیتے. تو یہاں جو یورپ تھا، ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم مذہب کو ریاست سے الگ نہ کریں. تو مذہب اور ریاست دو الگ الگ ٹریک پہ چلنے لگے، اور بالآخر سیکولر حکمرانوں نے اور عوام نے مذہب کو بالکل ریاست سے ختم کر دیا. تو اس بات کا خطرہ تھا کہ عیسائیت بالکل ہی جڑ سے ختم ہو جاتی. لیکن ان کو بہرحال ایک کلچر تو تھا نا عیسائیوں کا، تو ان کو یہ کوشش کی گئی کہ ایز اے کلچر مذہب کو باقی رکھا جائے. پوپ کا معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی بہت ہی معمولی سی ریاست جو مذہبی ریاست کہلائے گی، وہ عیسائیوں کو دے دی گئی، پوپ کے حوالے کر دی گئی. اور اس چھوٹی سی ریاست کو، جس کے میرا خیال ہے شاید 180 یا 200 افراد نیشنل ہوں گے، اس کے اصل مقامی ہوں گے، وہ اس چھوٹی سی ریاست کے نیشنل ہیں، جس ریاست کو ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے. جو عیسائیوں کا جو مرکز ہے نا اٹلی میں، روم، اس روم کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست ہے. اور یہ آپ چرچ دیکھ رہے ہیں، بہت بڑا چرچ ہے. تو 200 کے قریب 180 یا 200 کے قریب یہاں کے مقامی لوگ ہیں اس ویٹیکن سٹی کے، جو یہاں کے نیشنل ہیں، اور وہاں عیسائی لا چلتا ہے، عیسائی قانون چلتا ہے. اور یہ 200 کے قریب لوگ
یہ یا تو پادری ہیں یا نن، جنہوں نے، نن کا مطلب جو لڑکیاں جنہوں نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کیا. وہ یہاں سے پوری دنیا میں عیسائی مشنریاں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کا مرکز یہی ہے، تبلیغ کرتی ہیں، لوگوں کو عیسائی بنانے کی ایک محنت کرتی ہیں، اور اربوں روپے این جی اوز پہ بھی خرچ ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت پہ بھی خرچ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہرحال ایک عیسائی مذہب کا ایک حصہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. تو یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو تاریخ بتائی ہے. تو گویا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب جو دنیا میں جس نے حکومت کی ہے، دیکھیں دنیا میں 3 ہی قوموں نے ایک بہت بڑے پیمانے پر حکومت کی ہے. ایک یہودی ہیں، اس کے بعد عیسائی، اور اس کے بعد مسلمان. تو یہ تینوں آسمانی مذاہب ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا پہ جو حکومت کرنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے نا، کیونکہ بہت بڑی قربانی چاہیے ہوتی ہے نا اس کے لیے، تو وہ موٹیویشن پیغمبروں کے بغیر مل نہیں سکتی، تو وہ آخرت کے تصور کے بغیر مل نہیں سکتی. تو اس لیے جو گریٹ امپائرز ہمیشہ سے رہی ہیں، یا تو یہودی رہے ہیں. حضرت سلمان علیہ السلام، قرآن نے بھی بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہودیت نے بہت بڑی حکومت کی ہے، اور اس کے بعد پھر عیسائیوں کی، اور پھر مسلمانوں کی. تو یہ 3 جو بڑی بڑی ایک ریاستیں گزری ہیں، ایک امپائرز گزری ہیں، اور 3 بڑے بڑے مذاہب گزرے ہیں، ان کا میں نے ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جن میں یہودیوں کا تو ظاہر ہے میں نے پیش نہیں کیا، عیسائیوں کا، اور مسلمانوں کی پھر عیسائیوں سے لڑائی ہوئی ہیں. بیت المقدس یہودیوں سے پہلے عیسائیوں نے چھینا، پھر بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے دوبارہ عیسائیوں سے چھینا، پھر یہ عیسائیوں کے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے عیسائیوں کے پاس آیا. پھر صلاح الدین ایوبی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، پھر یہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آیا. اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہا خلافت عثمانیہ کے دور تک. اس کے بعد آج پھر وہ کافی حد تک اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی. اب ہم ویٹیکن سٹی پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا چرچ ہے. یوں آپ سمجھ لیں جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ ہے نا، تو عیسائیت کا مرکز یہ ہے، یعنی ویٹیکن سٹی ہے، جو عیسائیوں کی ایک مقدس سرزمین ہے. یہاں پردے کے بغیر عورتوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، یہ جو آپ رش دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارا جو ہے نا، یہ خواتین یہاں پورا پراپر ڈریس میں اندر جائیں گی، اس کے بغیر ان کو اجازت نہیں ہے. تو عیسائیت اور اسلام میں بہت ساری چیزیں قدر مشترک بھی ہیں. شراب دونوں مذہب میں حرام ہے، پردہ دونوں مذہب میں ضروری ہے، ہومو سیکشولیٹی دونوں مذہب میں ناجائز ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے بھی پڑھا تھا، پوپ کا ایک بیان آیا تھا کہ عیسائیت کبھی بھی ہومو سیکشولیٹی کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ بائبل میں بھی، انجیل میں بھی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہ چرچ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بہت پرانا چرچ ہے. اچھا ایک کریکشن کر لیں، میں نے سینٹ پیٹرک کہہ دیا شاید، اس جو ہواری، اچھا ایک سیکنڈ، تو وہ اصل میں کراچی میں اسکول ہے نا اس کے نام پہ، تو اصل جو نام تھا نا اس کا سینٹ پیٹرز، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہواری، اور یوں سمجھ لیں کہ صحابی کہا جاتا ہے ان کا. تو اس کو یہاں الٹا لٹکا کے زندہ جلایا گیا تھا. اچھا یہ چرچ کی بھی بہت پرانی تاریخ ہے. اس چرچ کے بارے میں یہاں کے مقامی ہیں، انڈین ہیں لیکن یہاں کئی سالوں سے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اس چرچ کے بارے میں. چرچ میں ہم اندر جا نہیں سکتے، وجہ اس کی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ ہمیں لگ جائے گا وہاں پہنچنے میں. تو ہم نے کہا چلو باہر سے ہی یہ کھڑکی جو ہے نا، وہاں سے پاپ نکل کے تقریر کرتا ہے. یہ 2 کھڑکیاں کھلی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، گھڑی ہے نا، گھڑی کے نیچے یہاں سے پوپ تقریر کرتے ہیں. اچھا آپ ذرا اس چرچ کی تاریخ بتائیں جلدی سے. شاباش. جی یہ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا ہے. یہ ورلڈ کا لارجسٹ کیتھولک چرچ ہے، دنیا کا سب سے بڑا. اور یہ جو ہے یہ کوپولا ہے، جس ریجن کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ چرچ جو ہے اس کے اندر سینٹ پیٹر صاحب کی قبر ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں ہے، اصلی میں بھی ہے. اور یہ ساری جو آپ بلڈنگز کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کرسچینٹی کو انجام دیا. یہ ساری مورتیاں الگ ہیں، اور اس کی یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے یہاں پر آئے. انہوں نے بہت ساری چیزیں انجام دی ہیں. اور یہ جو کرسمس ٹری آپ دیکھ رہے ہیں، کرسمس تیاری شروع ہو گئی ہے. 2nd لارجسٹ کرسمس ٹری ہے ہمارے. اچھا یہ کرسمس ٹری ہے. کرسمس ٹری ہر سال آگے پلانٹ ہوتا ہے. یہ سارے لوگوں کے مجسمے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں.
اس کے پیچھے یہاں میوزیم ہے اور یہیں بھی یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ پڑھائی بھی ہوتی ہے، تبلیغ بھی ہوتی ہے اور یہاں پبلیکیشن بھی ہوتا ہے. اچھا 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 صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. اور کیا کیا ہوتا ہے یہاں؟ بس اور یہاں پہ ان کی ایمبیسیز ہیں، یہاں اس آگے راستے میں پورے ایمبیسیز ہیں اور آگے ان کا فورٹ ہے قلعہ جیسے. اچھا اٹلی میں نا ان لوگوں نے اپنی عیسائی تہذیب کو بڑا باقی رکھا ہوا ہے. میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ عیسائیت کا مرکز رہا ہے نا یہ. میں یہاں جو روم آیا ہوں نا، میں نے پہلے بتایا اکثر لوگ ملان اترتے ہیں، میں روم اترا ہوں اسپیشل عیسائیت کو دیکھنے کے لیے اور ان کی تھوڑی سی ہسٹری کو جاننے کے لیے. تو میرا یہاں اٹلی میں اس جگہ آنے کا بنیادی مقصد یہی تھا، اور پوپ سے ملاقات بھی کرنی تھی لیکن وہ فی الحال میرا خیال ہے ممکن نہیں لگ رہی ہے ہمیں. جی شاید آپ کو پہلے ای میل بھیجنا پڑے گا. ہاں ہم پہلے سے وہاں پاکستان سے ہی ہم پوپ سے ملاقات کا ٹائم لے کے آئیں گے تو پھر ملاقات ہوگی. یار اتنے تو یار ہم لوگ یعنی ہم سے ملاقاتوں کے پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے یار. یہ پوپ صاحب آپ اگر ای میل لکھیں گے تو یہ وقت دے دیں گے. اچھا بالکل دے دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. تو خیر آپ دیکھ لیں یہ 1600 سال پرانا چرچ ہے. ہاں تقریباً 1600 سال پرانا چرچ ہے یہ وقتاً فوقتاً بڑھتا گیا ہے. یہ چھوٹے سے چرچ کو بعد بڑھا گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اٹلی میں یہاں جو روم ہے یہاں بڑی بڑی عدالتیں ہیں جہاں پادری بیٹھا کرتے تھے فیصلے کیا کرتے ہیں. مذہب کا ایک بڑا گڑھ رہا ہے یہ. وہ پینتھیون جب یورپ میں سائنسی انقلاب آیا ہے نا اور مادہ پرستی کی طرف آئے تو پھر انہوں نے مذہب کو آہستہ آہستہ اپنی سوسائٹی سے اور خاص طور پہ ریاست سے ختم کرتے کرتے یہ سمٹ کے روم میں آ گیا تھا یہ. اور وہ روم کی جو ایک بہت بڑی خلافت تھی نا وہ آہستہ آہستہ سمٹ کے اتنی سی رہ گئی. آپ یہاں پہ پردے کا دیکھیں وہ جی ہاں. آج بھی انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ پردے کے بغیر یہ لیڈیز کو چرچ الاؤ نہیں کرتے. جی ہاں اجازت ہی نہیں دے رہا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی فزیبلٹی. تو ایک مذہبی شہر ہے ان کا یہ. تو اچھا یہاں روم کو انہوں نے ابھی باقی بھی اسی طرز پہ رکھا ہوا ہے. یعنی یہاں کی جو بلڈنگ ہے آپ کو لگے گا کہ یار جو ہم بچپن میں فلموں میں دیکھا کرتے تھے نا عیسائیت کا یا چرچ. اٹس این اوپن ایئر میوزیم. جی جی ہاں بالکل بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا. اوپن ایئر میوزیم ہے یہ اٹلی کا جو روم جو علاقہ ہے. تو یہاں آپ آئیں قدیم ہسٹری کو سمجھنے کے لیے، قدیم پرانے کلچر کو دیکھنے کے لیے. اچھا ایک دلچسپ سی ایک بات میں لوگوں کو بتاؤں، جو تفسیر پڑھتے ہیں ان کو تو یہ پہلے سے پتہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومیوں کو شکست ہوئی تھی آگ پرستوں سے. جو آگ پرست لوگ ہیں نا جو مشرک ہیں، جو رومیوں کو ان سے شکست ہو گئی تھی لڑائی میں. اس سے صحابہ کرام پریشان ہوئے تھے اور مشرکین بہت خوش ہوئے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اور مسلمان بھی آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. عیسائی بھی آسمانی مذہب ہے، اسلام بھی آسمانی مذہب ہے. لیکن مشرکین تو کسی کو نہیں مانتے نا، پیغمبروں کو. تو مشرکین نے اس سے اپنے حق میں ایک نیک فال لی تھی کہ رومیوں کو شکست ہونا اس کی علامت ہے کہ خدا جو ہے، گاڈ جو ہے، وہ آسمانی مذہب والوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ مشرکین کے ساتھ ہے. اس پہ صحابہ غمزدہ ہوئے تھے. تو قرآن میں سورہ روم نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ روم نازل ہوئی ہے، اور آج بھی اس کا نام روم ہے، سورہ روم. اس میں اللہ نے ان آیتوں کو شروع کیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن من بعد غلبہم، اس شکست کے بعد، سیغلبون، جلد رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. اور بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی. تو اللہ کی مدد کے ساتھ یہ رومی جو ہے مشرکین پر، مجوس پر دوبارہ غالب آئیں گے. اور جس دن یہ ہوگا یومئذ یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی، یعنی اس بات کی خوشی ہوگی کہ اللہ آسمانی مذہب کے ساتھ ہے اور پیشگوئی بھی پوری ہو جائے گی، اس بات کی خوشی ہوگی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 اور 2 4 کی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام مشرکین کے مقابلے میں، اور جو آتش پرست لوگ اور بت پرست لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، بہرحال آسمانی مذاہب کو ایک ترجیح دیتا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے. اچھا دوسری ایک اہم ترین بات جو عیسائیت کے بارے میں قرآن نے کہی ہے، لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ قریب اسلام کے ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں. جو کرسچینٹی کے یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں تمام دیگر مذاہب کا اسلام سے مقابلہ کرایا جائے تو جو کرسچینٹی ہے،
जो क्रिश्चियन है वो इस्लाम के निस्बतन दीगर मज़ाहिब की निस्बत इस्लाम के करीब है वो। तो मुझे जब से हमने रूम के 2 हिस्से थे ना, एक तो कुस्तुनतीनिया था जो ईस्टर्न रूम कहलाता है, जो तुर्की है, और एक ये वेस्टर्न कहलाता है। जी जी, ये वेस्टर्न रूम था। होली तो जी हाँ, तो इन पूरे पर ईसाइयों ही की हुकूमत थी। और एक रिवायत में ये भी मिलता है तक़ूमुस्साअ व रूम अक्सर उन्नास, कि क़यामत कायम होगी लेकिन रूम दुनिया में सबसे ज़्यादा होंगे। उस रूम से मुराद ईसाई, क्योंकि उनकी निस्बत रूम की तरफ होती थी। तो एक बड़ी एक हिस्टोरिकल जगह है। और एक मुझे 2 जगहों पे जाने का बचपन से बहुत शौक़ है। एक शाम में, क्योंकि वहाँ पर अम्बिया बहुत ज़्यादा आए। बेशक मेरी बड़ी तमन्ना थी, जब हम छोटा बच्चे थे ना, छोटे हम पढ़ते थे, नन्हे मुन्ने से। नन्हे मुन्ने भी इतने छोटे भी नहीं थे कि पढ़ने के काबिल ना हो, तो बंटे खेलने से ज़रा बड़ी उम्र थी हमारी। तो उस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश थी 2 जगहों पे जाने की। एक तो शाम में, क्योंकि वो शाम में फ़िलिस्तीन भी आता है खूब समझने, अब तो निकाल दिया मेरा ख्याल है। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो शाम था उसमें फ़िलिस्तीन भी था। जैसे नबी के दौर का जो हिंदुस्तान था उसमें पाकिस्तान भी था, हिंदुस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो रूम था उसमें तुर्की भी था, उसमें चाइना तक बॉर्डर फैला हुआ था उस रूम का, और एक तरफ रशिया तक बॉर्डर फैला हुआ था, रशिया के बॉर्डर के करीब तक था वो रूम। लेकिन अब जैसे रूम सिमट के इतना सा हो गया, और जैसे इंडिया सिमट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और तुर्की सिमट के सिमटते सिमटते ठिठर के इतना सा रह गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही दुनिया के इनकलाब हैं कि रूम भी, शाम भी सिमट के छोटा हो गया है, तो शाम भी अब सिमट के छोटा हो गया है। तो 2 जगहों पर जाने का मुझे बचपन से बहुत शौक़ था, हिस्टोरिकल प्लेसेस होने की वजह से। उनका मज़हब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हिस्टोरिकल प्लेसेस तो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। उनमें एक शाम, फ़िलिस्तीन, जहाँ बहुत सारे पैगम्बर आए, तो उसके एक कल्चर है, वहाँ आप जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और दूसरी जो जगह जहाँ मुझे आने का बहुत शौक़ था ना, वो रूम था, कि यहाँ ईसाइयत की एक तहज़ीब, जो एक बड़ा पुराना कल्चर ईसाइयों का है, और आज आप किसी हद की तक ओरिजिनल शक्ल में एक ख्वाहिश पूरी होगी अल्लाह के एक हुक्म हो से, गई, अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह। दूसरी एक बार आपको बताते चलूँ, ये जो एरिया है कोपोला है, और सामने जो है ना ये वेटिकन का झंडा है। अच्छा, एक और जगह जाने का मुझे शौक़ है, मिस्र, हाँ, कोहे तूर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वहाँ भी बहुत सारी मुक़द्दस जगह हैं देखने के लिए। और ये सब इनकी एम्बेसीज हैं यहाँ पे आगे इस अच्छा। एरिया में, इस वेटिकन सिटी की एम्बेसीज यहाँ हैं, और ये इसका झंडा, और ये इनका HR ऑफिस है। अच्छा, किसी को पब्लिकेशन वगैरह, ये झंडा और ये HR ऑफिस है इनका। तो मैंने हिस्ट्री बयान की है ना, मैं 2 लफ्ज़ों में ज़रा उसको समेट देता हूँ, क्योंकि लंबी बात हो गई है बहुत ज़्यादा। सेंट पीटर्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से थे। वो शाम से यहाँ आए, इटली में उन्होंने तबलीग की। यहाँ के लोग बुत परस्त थे, आतिश परस्त थे, उन लोगों ने उल्टा लटका के उनको ज़िंदा जला दिया, और भी मुबल्लिगीन को जलाया गया, मारा गया, जुल्म किया गया। लेकिन उनकी क़ुरबानियों की बरकत से यहाँ 1700 साल पहले, 1700-1800 साल पहले यहाँ ईसाइयत फैलना शुरू हुई, और ऐसी फैली है कि ईसाइयत की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हो गई, और ईसाइयों की एक बहुत बड़ा मरकज़ बन गया रूम। और उस वक्त रूम की सरहदें बहुत ज़्यादा फैल गई। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले की बातें मैं कर रहा हूँ। फिर ईसाइयों में 2 फ़िरके बने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बने, और उसके उनकी बहुत जंगें हुई, लड़ाइयाँ हुई, और फिर उसके बाद एक तीसरा फ़िरका वजूद में आया ऑर्थोडॉक्स के नाम से। उसका जो मरकज़ था वो इस्तांबुल था, जो हेरकल बादशाह, जो हेरक्लेस कहा जाता है उसको इंग्लिश में, जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ख़त भी भेजे थे, और बाय नेचर वो अच्छा आदमी था। उसने इस्लाम की तारीफ़ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की, मगर कौम की वजह से उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, और पेशगोई उसने कर दी थी कि ये इलाका बिल आखिर यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो इस इलाके पे कब्ज़ा कर लेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी हैं। फिर जब सहाबा कराम ने हमले किए, और बिल आखिर हमले होते रहे, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शाम तक फ़ौजें आ चुकी थी, इटली के करीब करीब भी फ़ौजें आ चुकी थी, लेकिन रूम मुसलमानों के हिस्से में नहीं आया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फिर एक ज़बरदस्त वार किया, और इस्तांबुल का जो इलाका था, जो ऑर्थोडॉक्स फ़िरका मुसलमानों का, जो हिरकल का इलाका कहलाया जाता है, जहाँ पर वो बिल आखिर फिर मुसलमानों के कब्ज़े में आया, और फिर वहाँ तुर्की की एक बड़ी ज़बरदस्त मजबूत रियासत कायम हुई। रोम मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं आया, कहा यही जाता है, वल्लाहु आलम। तो ये जो कैथोलिक फ़िरका है ये बहुत फैला,
اور پھر یورپ ہی میں بغاوتیں شروع ہو گئیں عیسائیت کے خلاف، جو سیکولر اور لبرل حکومتیں آئیں اور انہوں نے ریاست کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا. پھر پوپ کا ایک یہاں کے دارالحکومت سے ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت پوپ نے کہا کہ ہمیں ایک چھوٹی سی خطہ دے دیا جائے تاکہ جو قدیم عیسائیت ہے ہم اس کو ریاست کا ایک یوں سمجھیں کہ چھوٹی سی ریاست ہو جس کا لا عیسائیت ہو. تو یہ بہت چھوٹی سی ریاست جس کو ویٹیکن سٹی کہا جاتا ہے، جس میں ابھی ہم یہاں موجود ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا علاقہ پوپ کے حوالے کر دیا گیا. یہاں جو یہاں کے نیشنل ہیں وہ میرا خیال ہے 200 سے بھی کم لوگ ہوں گے. وہ سارے کے سارے پادری ہیں یا نن ہیں جنہوں نے اپنی آپ کو عیسائیت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے. اور یہاں سے اربوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں NGOز پر اور انسانیت کی خدمت پر اور عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی. یہاں جو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارا رائیونڈ ہے نا ایک طرح کا کہ وہاں سے تبلیغ جماعتیں نکلتی ہیں، تو یہ ان لوگوں کا رائیونڈ بھی یہی ہے، ان کا شب جمعہ بھی یہی ہے، ان کا اندرونی گشت اور بیرونی گشت کا مرکز بھی یہی ہے. تو یہاں مبلغین بھی اٹلی میں بہت ہیں. یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں چلتے پھرتے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں عیسائیت کی. مسلمان یہ کرتے ہیں پھر الٹا ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہاں کوئی وائلنس ہی نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، پابندی ہے اس پر بہت سخت. صرف تبلیغ آپ کر سکتے ہیں، عیسائی عیسائیت کی کر سکتے ہیں، مسلمان اسلام کی کر سکتے ہیں اگر تمیز کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کے کریں. تو یہ میں نے چھوٹا سا خاکہ بیان کیا. اور اٹلی میں انہوں نے قدیم عمارتوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور عیسائیت کا ایک تھوڑا سا لک دیگر دنیا کی نسبت یہاں آپ کو زیادہ نظر آئے گا. یہ چھوٹی سی تاریخ تھی. 25 دسمبر کو یہاں بہت رش ہوتا ہے. اچھا، یہ جو چرچ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے ہم عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں لازمی آنا ہے، تو عیسائی جو کیتھولک عیسائی ہیں جو مذہب پہ مضبوط ہیں وہ بھی اس چرچ کے اندر جانے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے ایک دفعہ اس چرچ کے اندر جانا ہے. تو یعنی ان کا بھی ایک بہت ہی ایک مقدس یہ جگہ کہلائی جاتی ہے. اچھا، 25 دسمبر کو یہاں پادری کا خطاب بھی ہوتا ہے. وہ جو آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے نا، لال کلر کی، وہ لال کلر کی کھڑکی ہے. تو یہ علی جو وہاں جو ہے نا وہ کھڑکی سے پوپ صاحب خطاب فرماتے ہیں اور یہاں 25 دسمبر کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اور یہ جو مورتیاں سی نظر آ رہی ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں. یہ چھوٹی سے تھوڑا سا میں نے آپ کو سمرائز کر کے دوبارہ ہسٹری سنا دی ہے. ہم اندر ضرور جاتے لیکن لائن بہت لمبی لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ ٹائم لگے گا. وما علینا الا البلاغ. اپنے خرچے پہ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ویٹیکن سٹی کے چاروں طرف دیوار ہے. چھوٹا سا ملک ہے نا، یہ کنٹری ہے، اس کے چاروں طرف دیوار ہے یہ. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار بھی بہت زیادہ پرانی دیوار ہے. یہ اس کی ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے. اور اس کے اس طرف روم ہے، اس دیوار کے جو ارلی سائڈ ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں ارلی سائڈ، ارلی سائڈ پر روم ہے اور اردو میں کہتے ہیں پرلی سائڈ. اور یہ والی جو سائڈ ہے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ ویٹیکن سٹی ہے. تو یہ چھوٹی سی ہے کہ عیسائیوں کا یوں سمجھ لیں آپ قبلہ و کعبہ اور مقدس شہر ہے جہاں ہم لوگ موجود ہیں اس وقت. یعنی یہاں کے قوانین بھی بالکل الگ ہیں. جی جی، یہ ہم یہاں یورپ کا لا نہیں چلتا، جو اٹلی کا لا جو بیسک لا ہے وہ نہیں چلتا. جی، پوپ کی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے یہاں پر. سیکیورٹی فورس ہے، وہاں پہ ڈریس پہن کے کھڑے بھی ہوئے تھے، آپ کو دیکھیں گے. جی یہی وہ جو ادھر کھڑے ہیں وہ اٹالین فورسز ہیں. صحیح. ادھر جو ڈریس پہن کے کھڑے تھے وہ پوپ کی اپنی فورسز ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے. وہ زیادہ سوئس گارڈز ہوتے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے یہاں ڈیپیوٹیٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. بہت انڈیا کے آپ بھی اپنا نظر بتا دیں نا تھوڑا سا. یہاں کے میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ اور یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں گھومنے. آج آپ آئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ. بڑی نوازش آپ، بہت بہت شکریہ آپ کا. چلو بھائی، یہ 25 دسمبر کو یہ پوری جگہ بھری ہوئی ہوتی ہے کراؤڈ سے. دیکھیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سامنے وہ چرچ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.